अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं वैस मंगलवाला और आप देख रहे हैं वर्ल्ड वाइज, दुनिया को देखने का, जांचने का, परखने का एक अलग जाविया। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की टॉप स्टोरीज पर। अमरीकी हुकूमत का शटडाउन आखिरकार खत्म हो गया। बीबीसी ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से उनकी तकरीर की गलत एडिटिंग करने पर माफी मांग ली। बरतानिया के वजीर आजम सर केयर स्टामर को वजीर आजम के ओहदे से हटाने की कयास आराइयां। इसराइल की गजा जंग बंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जियां जारी। ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान में पानी का बहरान मजीद शदीद हो गया। दहशतगर्दी को शिकस्त और क्रिकेट की जीत। और हज 2026 के लिए सऊदी अरब ने नए कवानीन मुतारफ करवा दिए। टॉप स्टोरीज आपने देखी नाजरीन, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की तरफ। सबसे पहले बात करते हैं बरतानिया की। बरतानिया में मुख्तलिफ मकामी इंतखाबात में लेबर पार्टी की मुतवक्के हार से कबल ही बरतानिया के जो वज़ीर आज़म हैं सर केयर स्टामर, उनको वज़ीर आज़म के ओहदे से हटाने की कयास आराइयाँ शुरू हो गई हैं और नए वज़ीर आज़म के लिए दो नाम सामने आ रहे हैं। पहला नाम है वज़ीर सेहत वेस स्ट्रेटिंग का और दूसरा जो नाम है वो है वज़ीर दाखिला शबाना महमूद का। ये दो नाम जो हैं सर फहरिस्त हैं वज़ीर आज़म बनने के लिए। और वज़ीर आज़म जो इस वक्त हैं केयर स्टामर, उनका जो बयान आया है वो ये है कि वो क़यादत के किसी भी चैलेंज का मुकाबला करेंगे और वज़रा पर हमलों की इजाज़त नहीं दी जाएगी और उनके ख़िलाफ़ ब्रीफिंग्स भी नाकाबिल कबूल हैं। ये बात उन्होंने की है। अच्छा, अब जब बात आती है वज़ीर आज़म के अगले उम्मीदवारों की, तो वेस्ट स्ट्रेटिंग जो हैं उन्होंने क़यादत का उम्मीदवार बनने की तरदीद कर दी है। और जो मीडिया पे जो रिपोर्ट्स चल रही हैं बेसिकली वो ये हैं कि जुलाई 2024 के बाद से वज़ीर आज़म सर केयर स्टामर की जो मकबूलियत है वो इंतहाई कम हो गई है। तो अब देखना ये है कि ये जो वज़ीर आज़म हैं बरतानिया के, वो अब कितने दिन के मेहमान हैं। आगे बढ़ते हैं नाजरीन और बरतानिया से ही जुड़ी एक और ख़बर की तरफ आपको लेकर जाते हैं। ये ख़बर बरतानिया और अमेरिका से जुड़ी हुई। बरतानवी नशरियाती इदारा है बड़ा मशहूर बीबीसी। बीबीसी ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से उनकी तकरीर की गलत एडिटिंग करने पर माफ़ी मांग ली है, लेकिन मुआवजा देने से इनकार कर दिया है। बीबीसी ने यह बात तस्लीम की है कि 6 जनवरी 2021 की ट्रंप की जो तकरीर थी उसके मुख्तलिफ हिस्सों को इस अंदाज में एडिटिंग करके जोड़ा गया था कि उससे ऐसा गलत तासुर पैदा हुआ जैसे ट्रंप ने बराह रास्त तशद्दुद पर उकसाने की अपील की हो लोगों को। और बीबीसी ने ये बात वाज़ेह की कि इदारा गलत एडिटिंग पर अफसोस का इजहार करता है और साथ ही उन्होंने ये भी यकीन दहानी करवाई कि 2024 में जो नशर होने वाली ट्रंप की एक एडिट शुदा डॉक्यूमेंट्री फ़िल्म थी वो दोबारा नहीं दिखाई जाएगी। अब बीबीसी के मुताबिक इस मामले पर जो बीबीसी के डायरेक्टर हैं, डायरेक्टर जनरल टिम डेवी और हेड ऑफ़ न्यूज़ जो हैं डेबरा ट्रोन्स, वो पहले ही अपने ओहदों से मुस्ताफ़ी हो चुके हैं। ये इतनी बड़ी बात है, ये इतना बड़ा इशू था कि एक एडिटिंग की वजह से उन्होंने जो मैसेज देना चाहा या उनसे जो मैसेज जो है वो जाने अनजाने में जो ट्रांसफ़र हुआ, उसकी वजह से ये इतना बड़ा केस बना कि उन दोनों ने इस्तीफ़ा दे दिया। और बेसिकली अमरीकी सदर ने दस्तावेज़ी फ़िल्म में उनकी तकरीर की मुतनाज़ा एडिटिंग के मामले पर बीबीसी को हर्जाने का जो है वो हर्जाने की धमकी दी थी और $1 अरब हर्जाने की उनकी धमकी थी। और बीबीसी के जो वकला थे उन्होंने बताया कि उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप की कानूनी टीम की जानिब से मौसूल होने वाला जो ख़त है उसका जवाब दे दिया है। और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सदर ट्रंप के वकला ने बीबीसी को ख़त का जवाब देने के लिए 1 दिन की मोहलत दी थी और वो मोहलत पूरी हो गई और वो जवाब उन्होंने दे दिया। अब बात करते हैं अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के ही एक ऐसे फ़ैसले की कि जिसको अमेरिका के भी बहुत सारे लोग बड़ी हैरत से देख रहे हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इजरायली सदर से दरख्वास्त की है कि वो करप्शन के मुकदमात में इजरायली वज़ीर आज़म को माफ़ कर दें। इसराइल के जो सदर हैं जिनका नाम है इसाक हेrzog,
ان کے دفتر کے مطابق ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک خط میں اسرائیلی صدر سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نتن یاہو کو معافی دینے پر غور کریں۔ اب نتن یاہو جو ہے وہ طویل عرصے سے کرپشن کے مقدمات کا سامنا کر رہے ہیں، اور ٹرمپ جو ہیں وہ متعدد بار اپنے قریبی اتحادی کے لیے معافی کی درخواست کر چکے ہیں۔ اور ٹرمپ نے جو خط لکھا ہے اسرائیلی صدر کو، اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ میں اسرائیلی جو عدالتی نظام ہے اس کی آزادی کا احترام کرتا ہوں، لیکن میرا ماننا یہ ہے کہ نتن یاہو جو کہ خاص طور پر ایران جیسے دشمن کے خلاف میرے ساتھ طویل عرصے سے کھڑے ہیں، ان کے خلاف مقدمہ سیاسی اور بلا جواز ہے۔ اب یہ بیان جو ہے ڈونلڈ ٹرمپ کا، یہ انہوں نے اسرائیلی جو عدالت ہے اس کے حوالے سے دیا ہے، اور اسرائیلی میڈیا کے مطابق صدر کی جانب سے کسی کو معافی دینے کے لیے ضروری یہ ہے کہ معافی کی درخواست جو ہے وہ باقاعدہ قانونی طریقہ کار کے تحت جمع کرائی جائے۔ اب پچھلے مہینے یعنی کہ اکتوبر 2025 میں اسرائیل کے دورے کے دوران ٹرمپ نے کنیسٹ سے خطاب کیا تھا، اور اس میں بھی اسحاق ہرزوگ جو کہ اسرائیل کے صدر ہیں ان پر زور دیا تھا کہ وہ نتن یاہو کو معاف کر دیں۔ اور نتن یاہو پر 2019 میں 3 مقدمات میں فرد جرم عائد کی گئی تھی، اور ان پر الزام یہ ہے کہ انہوں نے کاروباری شخصیات سے تقریباً 7 لاکھ شیکل یعنی کہ تقریباً 2,11,000 امریکی ڈالر بنتے ہیں یہ، تو اس مالیت کے تحائف وصول کیے تھے۔ اب اسرائیلی صدر کا جو کردار ہے وہ ویسے تو اسرائیلی پارلیمنٹ میں زیادہ تر علامتی نوعیت کا ہوتا ہے، لیکن ان کے پاس مخصوص اور غیر معمولی حالات میں سزا یافتہ افراد کو معافی دینے کا اختیار موجود ہوتا ہے، اور ڈونلڈ ٹرمپ یہی چاہ رہے ہیں کہ وہ یہ اختیار استعمال کریں اور نتن یاہو کو معاف کر دیں۔ اب اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ دونوں جو ہیں یہ کس قدر قریب ہیں۔ اگلی خبر کی طرف چلتے ہیں ناظرین، اور بات کرتے ہیں اسرائیل کی غزہ جنگ بندی کے معاہدے کی خلاف ورزیاں جاری ہیں۔ صہیونی فوج نے پھر سے غزہ سٹی، بیت لاہیہ اور خان یونس میں فضائی حملے کیے ہیں، توپ خانے سے گولہ باری بھی کی گئی ہے، اور قابض فوج نے مغربی کنارے میں بھی 2 بچوں کو گولیاں مار کر شہید کر دیا، اور اسرائیلی فوج کی کارروائیوں میں کئی افراد زخمی ہوئے ہیں۔ آپریشن کے دوران گھر گھر تلاشی لی گئی ہے، اور مسلسل خلاف ورزیوں پر اقوام متحدہ کے جو سیکریٹری جنرل ہیں انتونیو گوتریس، انہوں نے غزہ جنگ بندی معاہدے کو نازک قرار دے دیا ہے، اور انہوں نے مکمل امن کے لیے معاہدے کا احترام کرنے کی اپیل بھی کی ہے۔ پھر دوسری جانب غزہ میں ایک اجتماعی قبر سے 51 لاشیں ملی ہیں۔ خان یونس سے اسرائیلی یرغمالی کی لاش برآمد کی گئی ہے، جو کہ آج اسرائیل کے حوالے کی جائے گی، اور غزہ کی جو سول ڈیفنس ادارہ جو ہے اس کے ترجمان نے یہ کہا ہے کہ اب بھی درجنوں خاندان تباہ شدہ گھروں کے ملبے تلے دبے ہوئے ہیں، اور ان کی لاشیں تاحال نہیں نکالی جا سکی ہیں۔ اور اب بات کرتے ہیں ناظرین ایران کی۔ ایران کے دارالحکومت تہران میں پانی کا شدید بحران پیدا ہو گیا ہے۔ کچھ دن پہلے ہم نے آپ کو خبر دی تھی کہ ایران کے صدر جو ہیں مسعود پزشکیان، انہوں نے یہ کہا ہے کہ آنے والے دنوں میں اگر بارش نہ ہوئی تو تہران میں پانی کی شدید قلت ہو جائے گی، اور انہوں نے کہا تھا کہ نومبر کے آخر یا دسمبر کے شروع میں تہران میں پانی کی راشننگ شروع کر دیں گے، اور راشننگ کے دوران بھی اگر بارش نہ ہوئی تو پھر تہران کو خالی کرانا پڑ سکتا ہے۔ اور ایرانی حکام کے مطابق اس وقت تہران کے جو مرکزی ذخائر ہیں اس میں صرف 2 ہفتوں کا پانی باقی ہے۔ لوگوں کو اس حوالے سے آگاہ کر دیا گیا ہے، اور حکام نے یہ بتایا کہ اس سال ایران میں بارش میں 40% کمی ریکارڈ کی گئی ہے۔ ایران کے کئی صوبوں میں 50 سے 80% پانی کی کمی کا سامنا ہے، اور ملک کے دیگر کئی علاقے بھی خشک سالی کا سامنا کر رہے ہیں۔ اور اب ناظرین بات کرتے ہیں ایک اور بڑی خبر کی۔ امریکہ کی حکومت کا جو شٹ ڈاؤن چل رہا تھا وہ آخر کار ختم ہو گیا ہے، اور ریپبلکنز اور ڈیموکریٹس میں ایک ڈیل جو ہے وہ ہو گئی ہے، سینٹ میں بل پاس کر لیا گیا ہے۔ امریکہ کی تاریخ کا یہ طویل ترین شٹ ڈاؤن تھا، 42 دن چلا۔ یہ اسفر امام صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اینالسٹ ہیں، امریکہ سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم اسفر صاحب۔ وعلیکم السلام۔ اسفر صاحب بہت شکریہ آپ کا، پروگرام کے لیے آپ نے وقت نکالا۔ امریکہ کا جو ملکی تاریخ کا طویل ترین شٹ ڈاؤن تھا ختم ہو گیا ہے یہ۔ اب یہ اونٹ جو ہے یہ کس کروٹ بیٹھا، بلکہ کس طرح یہ کروٹ بیٹھا، کیونکہ اور پہلے کون سی وجوہات تھی جن پر اتفاق رائے نہیں ہو پا رہا تھا، اور اب کن نکات پر معاہدہ طے پایا ہے؟ کوئی خاص معاہدہ نہیں ہوا ہے، دونوں اپنی اپنی جگہ پہ قائم ہیں، دونوں اپنے اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹے ہیں۔ یہ یقینی طور پر کی تاریخ کا سب سے طویل شٹ ڈاؤن تھا۔ 43 ڈیز سرکاری اعمال معطل رہے، اور جو لوگوں کو، غریب لوگوں کو جو امداد ملتی تھی وہ معطل رہی۔
تو فنڈنگ ختم ہو گئی تھی اور پروازیں منسوخ ہو رہی تھیں، بہت سارے مسائل تھے، اور اس کی وجہ سے عوام کا بڑھتا ہوا دباؤ جو ہے انہوں نے دونوں کو مجبور کیا کہ وہ اس معاہدے پہ آئیں. لیکن یہ معاہدہ کوئی حتمی معاہدہ نہیں ہے. دونوں اپنے اپنے موقف سے کسی حد تک پیچھے ہٹے ہیں، اور ایک عارضی معاملہ طے ہوا ہے، اور یہ 30 جنوری تک کا معاملہ ہے. 30 جنوری تک کی فنڈنگ کی منظوری دی ہے. پہلے کانگریس نے دی، سینٹ نے دی پہلے، اس کے بعد پھر ایوان نظیری نے اس کی بھی منظوری دی، اور دونوں جگہوں پہ ڈیموکریٹ ووٹوں کی بھی ضرورت پڑی، اور اس کے بعد یہ اس میں منظوری ہو سکی، اور جب دونوں اپروول کے بعد صدر ٹرمپ نے اس پہ دستخط کر دیے ہیں، اور آج سے سرکاری افعال جو ہے بہتر ہونا شروع ہو گئے ہیں. تو یہ معاملہ جو ہے وہ ابھی حل نہیں ہوا ہے. آپ دیکھیں گے کہ 30 جنوری کے بعد دوبارہ یہ معاملہ کھڑا ہوگا اگر اس سے پہلے کوئی حتمی معاملہ طے نہیں کیا گیا. دراصل مسئلہ یہ ہے کہ ڈیموکریٹ نے کا سب سے اہم موقف یہ تھا کہ جو ہیلتھ انشورنس کے پر جو سبسڈی دی جاتی ہے وہ اس سال کے آخر میں ختم ہو رہی ہے. تو اب نئے مالیاتی بجٹ میں اس کو سبسڈی کو آگے بڑھایا جائے اور اس کی منظوری دی جائے. لیکن صدر ٹرمپ جو ہے وہ اس کے موقف کے خلاف ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہیلتھ پہ سبسڈی ختم ہونی چاہیے تاکہ امریکی مالیاتی نظام پہ جو بہت بڑا جو بوجھ ہے اس کو ختم ہو سکے. لیکن اس سبسڈی ختم ہونے کے نتیجے میں لوگوں کے ہیلتھ انشورنس جو ہے وہ توقع کی جا رہی ہے کہ کوئی فی ایک آدمی کو تقریباً $2000 ماہانہ کے حساب سے مزید پیمنٹ کرنے پڑ جائیں گے ہیلتھ انشورنس کے لیے. اور اس طرح ایک صحت کا بحران پیدا ہوگا، کیونکہ ظاہر ہے بہت بڑی تعداد میں لوگ ہیلتھ انشورنس لے نہیں سکیں گے. لیکن دوسری طرف قانون یہ ہے کہ ہر شخص کو ہیلتھ انشورنس لازماً لینا ہے. تو اس طرح ایک نیا بحران پیدا ہوگا، اور ہیلتھ انشورنس کے حوالے سے کوئی نئی پالیسی یا کوئی نیا نظام متعارف بھی نہیں کرایا جا رہا، اور صدر ٹرمپ جو ہے اس کو سبسڈی ختم کرنے کے در پہ ہیں. دوسری طرف صدر ٹرمپ کا یہ جو اس نئے مالیاتی بجٹ میں مطالبہ یہ تھا کہ $5.7 بلین جو ہے وہ دیوار کی تعمیر کے لیے دی جائے. یہ وہی دیوار ہے جو پچھلی مدت میں بھی صدر جو ہے وہ تعمیر کرنے کے در پہ تھے، اور اس میں ٹرمپ اور ڈیموکریٹ کے درمیان تنازع تھا. تو اس بار بھی تنازع اس مسئلے پہ بھی کھڑا ہوا ہے. لیکن سب سے اولین مسئلہ یہ مالیاتی نظام میں جو ہیلتھ کے حوالے سے سبسڈی دی جا رہی تھی اس کو جاری رکھنے کا مسئلہ تھا. اور اس کے علاوہ صدر ٹرمپ کی یہ کوشش بھی تھی کہ سرکاری جو حکام ہیں ان کی تعداد میں کمی کی جائے. کوئی 22 لاکھ سرکاری حکام میں فیڈرل امپلائیز ہیں، جس میں وہ 3 لاکھ کی کمی کرنا چاہ رہے ہیں. لیکن اس معاہدے کے تحت فی الحال صدر ٹرمپ اس کو سرکاری ملازمین کو فارغ نہیں کریں گے. یہ ابھی تک تو یہی طے ہوا ہے، لیکن کوئی حتمی معاملہ طے نہیں ہوا. دونوں اپنے اپنے موقف سے پیچھے ہٹے ہیں، اور کسی کی بھی کامیابی نہیں ہوئی ہے اور کسی کی بھی ناکامی بھی نہیں کی گئی. لیکن ہٹنے کی بنیادی وجہ صرف یہ ہے کہ عوام کا پریشر بہت زیادہ بڑھ رہا تھا. شٹ ڈاؤن کی وجہ سے سرکاری اعمال جو ہے وہ معطل تھے، اور اس کی وجہ سے عوام کا دونوں طرح سیاسی جماعتوں کا غصہ تھا. ایک سروے کی رپورٹ کے مطابق جو 50% عوام نے اس شٹ ڈاؤن کی ذمہ داری ریپبلکنز کے پر ڈالی ہے، جبکہ 47% جو لوگ ہیں وہ ڈیموکریٹ کو بھی اس کا ذمہ دار ٹھہرا رہے ہیں. تو اسی لیے دباؤ دونوں جماعتوں پہ تھا، اور اس دباؤ کے نتیجے دوران یہ بھی ہوا کہ ڈیموکریٹ کے اندر خود ایک تقسیم نظر آئی. اور جو ایک گروپ جو ڈیموکریٹ کا تھا کہ وہ اس کا موقف یہ تھا کہ تمام اقدامات کیے جائیں اور صدر ٹرمپ کو اس مالیاتی کٹوتی سے روکا جائے، جبکہ کچھ لوگوں کا یہ موقف یہ تھا کہ سرکاری جو شٹ ڈاؤن ہے اس کو ختم کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، چونکہ پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں میں ریپبلکن کو اکثریت حاصل ہے، لہذا انہیں فیصلہ کرنے دینا چاہیے. تو یہ بنیادی طور پہ تقسیم ہے، اور اس کی وجہ سے جو ڈیموکریٹ سینٹ میں ڈیموکریٹ لیڈر ہیں چک شومر، ان کے استعفیٰ تک کا مطالبہ شروع ہو گیا تھا. اچھا، اگر اس معاہدے میں صحت کے پروگرامز کی سبسڈی کی ضمانت نہیں ہوتی تو غریب عوام کے لیے کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں، یہاں جو صحت کا نظام ہے وہ اس کے تحت یہ کہ ہر اوباما کے جو صدر اوباما نے 2011 میں جو دیا تھا، اس کے تحت کوئی تقریباً 80% کے قریب جو سبسڈی دی جاتی ہے ایک صحت ہیلتھ انشورنس لینے کے لیے، اور ہر شہری پہ لازمی ہے کہ وہ اپنا ہیلتھ انشورنس لے تاکہ اس کو صحت کی سہولت فراہم کر سکے. اس طرح خطیر رقم جو ہے ایک بڑے یعنی انشورنس کمپنیز اور صحت سے متعلق اداروں کو جاتی ہے سرکاری خزانے سے.
تو ان کا ڈیموکریٹ کا یہ موقف ہے کہ اس میں یہ جو سبسڈی ہے اس کو دی جانی چاہیے، لیکن اس کے نتیجے میں جو صدر ٹرمپ کا موقف ہے اور جو خود ڈیموکریٹ ریپبلکن یہ سمجھتے ہیں کہ ایک بہت بڑی رقم جو ہے وہ ہیلتھ کی جو مافیا ہے، ہیلتھ کی جو انڈسٹری ہے ان کو جا رہی ہے، اور یہ ایک اضافی بوجھ ہے امریکی معیشت کے اوپر، اور یہ رقم بچا کر عوام کو براہ راست بھی دی جا سکتی ہے اور ان کو دوسری سہولیات بھی دی جا سکتی، جو اس کو کٹوتی کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن اس کٹوتی کے نتیجے میں نو ڈاؤٹ کہ بہت زیادہ لوگوں پر پریشر پڑے گا، لوگ اس قابل نہیں ہوں گے کہ ہیلتھ انشورنس لے سکیں، اور جب ہیلتھ انشورنس ان کے پاس نہیں ہوگا تو پھر ان کو علاج کی سہولت نہیں مل سکے گی، اور کیونکہ وہ ہیلتھ بہت زیادہ مہنگا ہے، ویسے اگر انشورنس کے بغیر اگر وہ جاتے ہیں تو وہ بہت زیادہ مہنگا پڑتا ہے اور وہ عام لوگوں کے پہنچ سے بہت دور ہے۔ تو ظاہر ہے صدر ٹرمپ کو جب تک اس کے متبادل نظام لے کے نہیں آئیں گے اور اس وقت تک یہ اس میں اپنے اس منصوبے میں کامیاب بھی نہیں ہو سکے۔ اسفر صاحب، معاہدے میں محدود مدت کی جو مالی سہولیات ہیں وہ دی گئی ہیں، تو کیا یہ مستقبل میں ایک بار پھر سیاسی بحران کی صورت اختیار کر سکتی ہیں؟ جی بالکل یہی صورتحال ہوگی، زیادہ توقع یہی ہے کہ اگر اس دوران انہوں نے مذاکرات کر کے مطالبات کوئی نہ کوئی اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹا تو ظاہر یہی صورتحال ہوگی، اور صرف 30 جنوری تک یہ محدود مدت جو ہے وہ ختم ہو رہی ہے 30 جنوری تک۔ 30 جنوری کو سے پہلے اگر کوئی معاملات طے ہوتے ہیں تو یہ ورنہ پھر ایک بار پھر شٹ ڈاؤن کی صورتحال پیدا ہوگی، اور اس کا کوئی حل نکالنے کے لیے میرا خیال ہے کہ اس سے پہلے مذاکرات ہوں گے کوئی، اور شاید اس میں کوئی درمیان کا راستہ نکالا جائے۔ اور جو یہ بل ہے، اس بل کی منظوری میں 7 ڈیموکریٹس نے بھی ووٹ دیا ہے، وہ کون ہیں اور کیا وہ پارٹی پالیسی کے خلاف گئے ہیں؟ تو ڈیموکریٹس کا بطور جماعت اس پر کیا موقف ہے؟ نہیں، یہ تو ڈیموکریٹ اور ریپبلکنز کے درمیان ایک ایگریمنٹ ہوا نا، ایک معاملہ طے ہوا۔ تو آپ نے دیکھا کہ سینٹ میں جہاں پہ ریپبلکن کو اکثریت حاصل ہے وہاں بھی ڈیموکریٹ نے، کوئی 8 ڈیموکریٹ نے ان کو سینٹ میں بھی ووٹ دیے تھے، اور یہاں پہ ایوان زیری میں یعنی کانگریس میں بھی ڈیموکریٹ نے ووٹ دیا، اس لیے کہ یہ معاملہ طے ہوا تھا کہ اس کو ابھی شٹ ڈاؤن ختم کرنے کے لیے دیا جائے۔ تو کوئی اس طرح نہیں ہے کہ پارٹی لائن سے ہٹ کے کیا گیا، لیکن ود ان پارٹی یہ پریشر موجود ہے کہ حکومت کو چاہے کچھ بھی صورتحال پیدا ہو جائے، حکومت کو باز رکھا جائے کہ وہ ہیلتھ کی سبسڈی میں کٹوتی نہ کرے، اور اس سلسلے میں تمام تر اقدامات کیے جائے، ورنہ دوسری طرف امریکی عوام کے لیے صحت کی سہولت کے مطابق بہت زیادہ سنگین صورتحال پیدا ہو جائے گی۔ تو یہ ایک عارضی مدت ہے کا ایگریمنٹ ہے، اور ود ان پارٹی لیول پہ یہ معاملہ طے ہوا ہے، اور یہ عارضی سیٹ اپ ہے، اور دوبارہ یہ معاملہ کھڑا ہونے کے چانسز ہیں۔ اچھا، اب اس شٹ ڈاؤن سے امریکی معیشت اور جو سوشل سیکٹر ہے اس کو کتنا نقصان پہنچا، اس کا کوئی تخمینہ لگایا گیا ہے؟ اچھا دیکھیں، یہ ایک مجھے یاد نہیں ہے سن کون سا تھا، لیکن یہ قانون کے تحت یہ کہ جو لوگ سرکاری ملازمین کو گھر بھیج دیا جاتا ہے ان کو بعد میں جب شٹ ڈاؤن ختم ہونے کے بعد ان کی تنخواہیں دی جاتی ہیں، لیکن اس بار وائٹ ہاؤس نے خبردار کیا ہے کہ بہت سارے سرکاری ملازمین کو تنخواہوں میں یہ پوری جو گھر بیٹھ کے جو گھر تنخواہ دی جائے گی اس میں کٹوتی ہوگی، شاید وہ نہ مل سکے۔ دوسری طرف یہ ہے کہ جو کم آمدن کے جو لوگ ہیں ان کو جو فوڈ اسٹیمپ ملتا ہے، اسنیپ کہلاتا ہے، وہ معطل ہو گئے تھے۔ پہلی تاریخ سے یہ معطل تھے، پر پہلی تاریخ تک کی تو فنڈنگ موجود تھی، لہٰذا اس وقت تک تو ان کو ملتا رہا۔ پہلی تاریخ کے بعد وہ فنڈنگ رک گئی تھی۔ اس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ جو فوڈ بینک ہیں یہاں پہ، جو پرائیویٹ مختلف این جی اوز نے فوڈ پینٹری وغیرہ چلاتے ہیں جس میں راشن گھریلو راشن مفت تقسیم کی جاتی ہے، اس میں لوگوں کی لمبی لمبی قطاریں لگ گئی تھیں، لوگ ضرورت مند بڑی تعداد میں سامنے آئے تھے اور وہاں پہ وصول کرنا چاہ رہے تھے، یہاں تک کہ سرکاری ملازمین اور یعنی وفاقی ملازمین اور فوڈ اسٹیمپ لینے والوں کے لیے وہ کھانے مختلف اداروں نے اپنے وہ کھول دیے تھے کہ وہ فری کھانا ان کو تقسیم کر رہے تھے اور دے رہے تھے۔ تو یہ صورتحال ابھی بہتر ہوگی، اور اس سے لیکن تقریباً 4 کروڑ کے قریب افراد ایسے ہیں جو فوڈ اسٹیمپ پہ گزارا کرتے ہیں، اور ان کی یہ معطلی ہو گئی تھی جس کی وجہ سے بڑی سخت بحران تھا۔ تو اب ان کو تھوڑا سا بحال ہوگا، ان کی فنڈنگ جاری ہوگی، اور وہ ان کے پاس ایک کریڈٹ کارڈ جیسا ایک کارڈ ہوتا ہے جس کی بنیاد پہ وہ شاپ سے جا کے خریداری کر سکتے ہیں اپنی ضروریات زندگی، تو وہ خریداری کر سکیں گے۔ فوڈ اسٹیمپ کے متاثرین اس میں بحال ہوں گے۔ ساتھ ہی دوسری طرف یہ جو سرکاری ملازمین تھے جن کو تنخواہیں نہیں مل رہی تھی، اس کی وجہ سے بھی ایک بحرانی کیفیت تھی،
تو اب وہ ان کو بھی ایک سکون کا سانس ملے گا، لیکن ان کے ذہن میں یہ ضرور رہنا چاہیے کہ یہ ایک عارضی سیٹ اپ ہے اور 30 جنوری کے بعد پھر دوبارہ ایک مسئلہ کھڑا ہوگا۔ اور اگر ہم بات کریں کاروباری حلقے کی اور خاص طور پر عوام کی، تو ان کا اس معاہدے پر کیا رد عمل سامنے آیا ہے؟ ہاں دیکھیں، عوام نے تو دونوں پارٹیوں کی طرف بڑے سخت ناراضگی کا اظہار کیا، دونوں طرف کی ذمہ داری، اور دیکھیں اس شٹ ڈاؤن کے دوران 43 ڈیز کے جو شٹ ڈاؤن تھا، اس دوران امریکی معیشت میں، امریکی جی ڈی پی میں 1.5% کی کمی واقع ہوئی ہے، $1 ٹریلین کی کمی واقع ہوئی ہے۔ تو ظاہر ہے اس کا نقصان تو پہنچا ہے، اور یہ آہستہ آہستہ اس نقصان اپنا وہ پورا ہوگا۔ اور دوسری طرف جو لوگ متاثر ہوئے ہیں، تو اس کے نتیجے میں جو غصہ ہے لوگوں کا، لوگوں نے ذمہ دار دونوں جماعتوں کو ٹھہرایا ہے، اور کوئی 50% لوگ جو بہرحال ریپبلکن کو ذمہ دار ٹھہرا رہے ہیں، لیکن کوئی 47% جو لوگ ہیں وہ ڈیموکریٹ کو بھی ذمہ دار ٹھہرا رہے ہیں کہ وہ حکومت کو اپنے افعال انجام دینے میں کیوں رکاوٹ ڈال رہی ہے۔ اگر دونوں پارلیمنٹ میں اکثریت اگر ان کو حاصل ہے تو پھر پارلیمنٹ کو فیصلہ کرنے دینا چاہیے، اور اپنے، لیکن چونکہ ان کے ووٹوں کی ضرورت ہوتی ہے اور لہذا حکومت کو مجبوراً بلیک میل ہونا ہوتا ہے۔ اور یہ طریقہ یہ ہر بار ہمیشہ سے ماضی میں ریپبلکن استعمال کرتے رہے ڈیموکریٹس کے خلاف۔ یہ پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ ڈیموکریٹس نے شٹ ڈاؤن میں اپنا کردار ادا کیا اور مالیاتی بل کی منظوری دینے سے انکار کیا۔ بات کرتے ہیں کچھ کھیلوں کی دنیا کی، اور دو بڑی خبریں ہیں کھیلوں کی دنیا سے۔ ایک تو سب سے پہلے پاکستان اور سری لنکا کی اس وقت سیریز ہو رہی ہے، دوسرا میچ آج ہو رہا ہے، اور اس سیریز کے حوالے سے ہم نے دیکھا کہ پاکستان میں جو دہشت گردی کا حملہ ہوا، اس کے بعد یہ سیریز جو ہے لگ رہا تھا کہ یہ سیریز شاید آگے نہیں بڑھ پائے گی، اور اس حوالے سے بھارت جو ہے وہ تو خوشیاں منانا شروع ہو گیا تھا، لیکن اس کے بعد پاکستان نے اور ساری دنیا نے یہ دیکھا کہ کس طریقے سے پی سی بی کے چیئرمین محسن نقوی صاحب نے اور پاکستان کی حکومت نے اور پاکستان کی فورسز نے اس بات کا یقین دلایا سری لنکا کی ٹیم کو کہ آپ کو مکمل طور پر سیکیورٹی فراہم کی گئی ہے، اور آنے والے دنوں میں بھی، آنے والے میچز کے حوالے سے بھی سیکیورٹی آپ کی جو ہے اس میں کسی قسم کی کمی نہیں ہوگی، اور آپ پاکستان میں مکمل طور پر سیف ہیں۔ اور اس کے بعد پاکستان اور سری لنکا کی جو ٹیمیں ہیں وہ اب دوبارہ سے کرکٹ کے میدان میں نظر آ رہی ہیں، اور جو ٹرائی سیریز ہونی تھی وہ بھی اب ہوگی پاکستان میں، اور اس کا جو وینیو ہے وہ راولپنڈی شفٹ کر لیا گیا ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں 365 نیوز کے سپورٹس کورسپونڈنٹ ذوالقرنین شیخ، ان سے ذرا بات کرتے ہیں۔ پہلے کرکٹ کے حوالے سے بات کریں گے، اور پھر بات کرنی ہے ہمیں ترکیہ میں فٹ بال کا ایک بہت بڑا اسکینڈل سامنے آیا ہے، تو اس حوالے سے ہم بات کرتے ہیں۔ پہلے جی السلام علیکم ذوالقرنین، بہت شکریہ آپ کا پروگرام کے لیے، آپ نے وقت نکالا۔ اب کرکٹ کی بات کر لیتے ہیں۔ پہلے اسلام آباد خودکش حملے کے باوجود سری لنکا کی ٹیم جو ہے اس نے میچ کھیل رہی ہے۔ اب ٹرائی نیشن سیریز اور پاکستان سری لنکا کی جو ون ڈے سیریز ہے اس کا شیڈیول تھوڑا تبدیل کیا گیا ہے۔ اب اگر یہ ٹرائی سیریز نہیں ہوتی تو پاکستان کو کتنا نقصان ہوتا؟ اب تو ہو رہی ہے، اللہ کا شکر ہے، لیکن کتنا بڑا نقصان تھا جس سے ہم بچے ہیں؟ دیکھیں یہ جو واقعہ ہوا، مطلب آپ دیکھیں جب G11 کچہری کے اندر خودکش دھماکہ ہوا ہے، اس سے چند منٹ بعد جو ہے شری لنکن ٹیم کو راولپنڈی کرکٹ سٹیڈیم میں پہنچنا تھا پہلے ون ڈے کھیلنے کے لیے۔ اور آپ کو بھی ویس بھائی پتہ ہے کہ 2009 مارچ کے اندر جو پاکستان لاہور کے اندر قذافی سٹیڈیم میں سری لنکن ٹیم پر لبرٹی چوک کے جب جاتے ہوئے قذافی سٹیڈیم لبرٹی چوک پر حملہ ہوا تھا، وہ بھی سری لنکن ٹیم تھی اور ان کے پلیئر زخمی ہوئے تھے، ٹیم ممبر۔ سو یہ ایک نیچرلی تھا ان کی طرف سے ریئیکشن آنا، اور جب پہلا ون ڈے ختم ہوا تو اس رات 8 پلیئرز نے اپنے مینیجر کو اپنے کنسرن شو کیے، کیونکہ ان کی فیملیز کی کال آ رہی تھی۔ مینیجر نے سری لنکن کرکٹ بورڈ سے رابطہ کیا، اور جب یہ خبر باہر آئی تو یہ ایک ایسا پوائنٹ تھا جس پر اگر سری لنکن ٹیم یا اس کے کچھ پلیئرز واپس چلے جاتے تو آپ اعتراض نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ وہ پہلے بھی دہشت گردی کا نشانہ بن چکے ہیں۔ لیکن آؤٹ آف دا باکس آپ کہیں گے محسن نقوی کو اس میں کریڈٹ دینا چاہیے، اور خود فیلڈ مارشل جو ہے عاصم منیر کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ انہوں نے سری لنکن وزیر دفاع سے بھی رابطہ کیا، اور ایک بہت ہی ہائی لیول پر جو ہے پاکستان اور سری لنکا کی گورنمنٹس کے درمیان اس چیز پر انہیں کانفیڈنس میں لیا گیا۔ پھر 1.5 گھنٹہ تک محسن نقوی خود پلیئرز کے ساتھ رہے، انہیں یقین دلایا کہ میں وزیر داخلہ بھی ہوں، میں خود نگرانی کروں گا۔ سو اس پورے معاملے میں اگر خدا نخواستہ کوئی پلیئر واپس چلے جاتے اور اگر یہ ٹیم واپس چلی جاتی تو پاکستان کی کرکٹ 15 سال پیچھے وہی 2009 والی کنڈیشن میں ہونی تھی، اور 2009 کے واقعے کے بعد ہمیں تقریباً 5-6 سال لگے پاکستان کے اندر انٹرنیشنل کرکٹ کی واپسی کی۔ سو یہ ایک بہت سینسیٹیو معاملہ تھا۔
اور اسی سینسٹیوٹی کو دیکھتے ہوئے اب جو ٹرائی نیشن کا پاکستان جس میں میزبان ہے سری لنکا اور زمبابوے کی ٹیم تینوں نے جو ہے وہ T20 ٹورنامنٹ کھیلنا تھا اور اس کے آخری میچز جو تھے وہ قذافی اسٹیڈیم لاہور میں تھے. اب ان کو بھی راولپنڈی کے اسٹیڈیم میں اس لیے شفٹ کر دیا گیا کہ سیکیورٹی میئر جو ہے ان کو اور زیادہ فول پروف کر دیا جائے, کیونکہ ٹیم کی موومنٹ جو ہوتی ہے چاہے وہ ودن سٹی ہو چاہے وہ ایک شہر سے دوسرے شہر میں ہو وہ زیادہ سینسیٹیو ہوتی ہے. تو اس سینسیٹیوٹی کو اور زیادہ جو ہے اس پر سیکیورٹی انتظامات کیے گئے اور اب تمام تر ٹورنامنٹ جو ہے وہ راولپنڈی میں ہوگا. اور اس ٹورنامنٹ کی سگنیفیکینس جو ہے وہ کئی لحاظ سے بہت زیادہ ہے, کرکٹ کے لحاظ سے بھی, پاکستان کے جو علاقائی معاملات ہیں ان کے لحاظ سے بھی, اور پاکستان کے T20 ورلڈ کپ آنے والے اس کے لحاظ سے بھی. اچھا, کچھ تجزیہ کار یہ بھی بات کر رہے ہیں اور بڑی کھل کے یہ بات ہو رہی ہے کہ پاکستان میں جب بھی کرکٹ واپس آتی ہے تو بھارت کو بڑی تکلیف ہوتی ہے, بڑا درد ہوتا ہے. تو کیا پاکستان میں کرکٹ کو نقصان پہنچانے کے لیے بھارت کی کوئی شرارت ہو سکتی ہے؟ دیکھیں, شرارت بالکل ہو سکتی ہے. آپ اویس بھائی جو 2009 کا حملہ ہوا تھا میں خود اس کو کور کرنے والوں میں شامل ہوں. اس وقت یہ واقعی سامنے چیزیں آئی تھی کہ جو لوگ یہاں پر آپریٹ ہوئے تھے ان کو پیچھے کہیں نہ کہیں جو ہے را بیک اپ کر رہا تھا. اور اب اس واقعے کی ٹائمنگ کا جو ہے بہت زیادہ, ایک طرف تو آپ وہ انڈین را اور ان ایجنسیوں کو کہہ سکتے ہیں جو پاکستان سے انٹرنیشنل کرکٹ کھینچنا چاہتی ہیں, اور دوسرا جو شرارت جس کی طرف مختلف کرکٹرز یا کومنٹیٹر اشارہ کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جن پلیئرز نے کنسرن شو کیا تھا, اب ان کے نام تو نہیں ہے, وہ پلیئر وہ ہیں جو IPL بھی کھیلتے ہیں. سو یہ سوچا جا رہا تھا کہ شاید ایک جس کو کہے نا ایک چنگاری لگانے کی کوشش انڈیا کی طرف سے کی گئی تھی, اور اس میں کوئی دوسری رائے ہو نہیں سکتی کیونکہ پاکستان کے اندر انٹرنیشنل کرکٹ جتنی انڈیا کو چپتی ہے وہ شاید کسی کو نہیں چپتی. آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ یہ جو ٹرائی نیشن ہو رہی ہے اس میں پہلے زمبابوے کی جگہ پر افغانستان کی ٹیم آنی تھی, اور افغانستان کی ٹیم جب پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو پچھلی جھڑپ ہوئی ہے اس میں بغیر کسی ثبوت کے انٹرنیشنل کرکٹ کونسل کے سربراہ نے ایک ایسی ٹویٹ کی جس میں یہ پروپیگنڈا کیا گیا کہ جی پاکستان کے حملے میں کوئی کرکٹر جو ہے افغانی جو ہے وہ اس میں جو ہے جہاں بحق ہوئے, جو کہ کوئی ثبوت کے بغیر تھی. اور پھر اسی چیز کو بیس بنا کر افغان کرکٹ بورڈ نے پاکستان اپنی ٹیم بھیجنے سے انکار کیا اور اس کا الٹرنیٹ زمبابوے کی ٹیم بلائے گی. سو یہ سارے پوائنٹس بتاتے ہوئے تو ہیں کہ جہاں پہ بھی بس چلتا ہے, جہاں پہ بھی ان کو موقع ملتا ہے, وہ پاکستان کے اندر انٹرنیشنل کرکٹ کو روکنے کی یا اس کے خلاف رکاوٹیں کھڑی کرنے کی جو ہے پوری کوشش کرتے ہیں, اور یا اس پورے معاملے میں بھی ان کی شرارت بہرحال ضرور شامل ہونے کا اندیشہ ہے. بالکل ٹھیک. اچھا, اب ذرا ہم بات کر لیتے ہیں یہ جو فٹ بال کی دنیا میں جو ایک بڑا واقعہ پیش آیا ہے. ترکیہ میں فٹ بال میچوں پر ایک مبینہ سٹے بازی کی وسیع پیمانے پر تحقیقات جاری ہیں, اور اس میں یہ سامنے آیا ہے کہ کافی بڑے پیمانے پر جو ہے وہ ترکیہ میں فٹ بال پر جوا ہو رہا تھا, اور ایک بہت بڑا ایک بیٹنگ سکینڈل ہے جو کہ سامنے آیا ہے ترکیہ سے. تو اس کے بارے میں بتائیں کیا تفصیلات ہیں؟ دیکھیں, فٹ بال کی جو 100 سال سے زیادہ پرانی ہسٹری ہے اس میں یہ سب سے بڑی تحقیقات ہے. یعنی اگر آپ جس طرح ٹرکش فٹ بال فیڈریشن کی کہ پریزیڈنٹ نے جو پریس کانفرنس کی اور اس میں جو تفصیل انہوں نے بتائی, تو ابراہیم کے مطابق 1024 جو ان کے فٹ بالر ہیں ان کو ان تحقیقات کا انویسٹیگیشن کا سامنا ہے اور ان کو وقتی طور پر سسپینڈ کر دیا گیا. اور جو سب سے اس سے بھی بڑی چیز ہے کہ ان 1024 پلیئر میں 27 پلیئر ایسے شامل ہیں جو ڈویژن 1 یعنی ان کی لیگ لیول کے کھیل رہے تھے, اور اس کے اندر بھی 5 پلیئر ایسے ہیں جو ٹرکیہ کی قومی فٹ بال ٹیم کا حصہ رہ چکے ہیں. سو اس سے بڑے پیمانے پر یہ انویسٹیگیشن ہو رہی ہے, اور یہ کہانی جو ہے وہ امپائرز اور میں معافی چاہتا ہوں امپائرز کیونکہ کرکٹ ہمارے منہ پر چڑھا ہوتا ہے, ریفریز جو ہے, ریفریز 571 ریفریز ہیں ٹوٹل ٹرکیہ فٹ بال فیڈریشن کے, جن میں سے 371 ریفریز جو ہیں وہ یا اسسٹنٹ ریفریز جو ہیں وہ اس میں ملوث پائے گئے. اب کہانی شروع جو ہوئی ہے وہ ایک بیٹنگ ویب سائٹ ہے. بیٹنگ ویب سائٹ پر ان لوگوں کے اکاؤنٹس موجود ہیں, ان لوگوں کے اکاؤنٹس کے ذریعے بہت ساری بیٹس ہوئی ہیں, اور ریفریز کے والے سے تو یہاں تک پتہ چلا ہے کہ ایک ریفری نے پچھلے 5 سالوں میں 18,000 سے زائد بار جو ہے وہ بیٹ کیا ہے, اور 10 ریفریز ایسے ہیں جو 10,000 سے زائد بار بیٹ کر چکے ہیں. اور یہ ایک بہت ہی بڑے پیمانے کی فٹ بال کے اندر بیٹنگ کی حوالے سے ایک سکینڈل
اسکینڈل نکلا ہے اور اس پر صرف ٹرکیہ فٹ بال فیڈریشن ہی نہیں بلکہ ٹرکیہ کی جو اٹارنی جنرل ہے وہ بھی انویسٹیگیشن کر رہے ہیں اور وقتی طور پر اتنے بڑے پیمانے پر اتنے پلیئرز کو سسپینڈ کرنا آج تک فٹ بال کی تاریخ میں نہیں ملتا۔ اچھا، اب اس کیس میں، اس اسکینڈل میں کتنے لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے اور اب تک کی تحقیقات میں کیا پیش رفت سامنے آئی ہے؟ کون کون ملوث پایا گیا ہے؟ دیکھیں، اس میں جو گرفتاریاں ہیں وہ بہت اہم ہیں۔ اس گرفتاری میں سب سے اہم ایک ان کے میجر کلب کے چیئرمین کی گرفتاری ہے اور ساتھ ساتھ ایک ایسا شخص بھی بتایا جا رہا ہے جس کا لنک ڈائریکٹلی فٹ بال سے نہیں ہے لیکن وہ فیسیلیٹیٹر تھا، فرنٹ مین تھا، اس کی بھی گرفتاری ہوئی ہے۔ 5 ریفریز کی گرفتاریز ہوئی ہیں اور یہ 7 گرفتاریاں آپ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ کسی بھی طرح مطلب آپ اس کو وائٹ کالر کرائم کہیں گے۔ وائٹ کالر کرائم کے اندر نارملی ایلیگیشن جب لگتے ہیں تو اس کی انویسٹیگیشن ہوتی ہے اور ایک بڑی انویسٹیگیشن کے بعد اگر آپ کے پاس بڑے ٹھوس ثبوت ہوں تب آپ ان کی گرفتاریاں کرتے ہیں۔ سو اگر ان 7 افراد کو گرفتار کیا گیا اس کا یہ مطلب ہے کہ پروسیکیوشن کے پاس اتنے کنکریٹ، اتنے مضبوط، اتنے سالڈ جو پروفز موجود ہیں جن کی بنیاد پر ان کو گرفتار کیا گیا ہے اور جو کانفیڈنس ہے ٹرکش فٹ بال فیڈریشن کے صدر کا، یہی لگتا ہے کہ ان کے پاس بہت ہی زیادہ ثبوت آئے۔ اور میں ایک چیز اور آپ کو بتاؤں کہ یہ 2020 سے 5 سال کا کچھ پورا ریکارڈ آیا اور اس میں ٹرکش اور جو ایجنسیز ہیں ان کی طرف ان کو کئی ہنٹ ملے تھے اور ریکارڈ ملے تھے جس میں یہ پتا چلا تھا کہ فٹ بال کی جو لیگز ہیں ان کے مالکان ہیں، ریفریز ہیں، پلیئرز ہیں، وہ بہت زیادہ فریکوینٹلی جو ہے وہ بیٹنگ کر رہے ہیں، جس پر انہوں نے ایک بڑی ہی کانفیڈینشیل اور بڑی ہائی لیول انکوائری کی تھی اور اس کے انکوائری کے اندر بہت زیادہ ثبوت ملنے کے بعد یہ کام شروع کیا گیا تھا۔ اور یہ جو تحقیقات کا عمل ہے اس میں فٹ بال میچز کتنے متاثر ہوئے ہیں اور فوری طور پر حل کیا نکالا گیا ہے؟ دیکھیں، جو فٹ بال کی جو ونٹر ونڈو ہوتی ہے، جو ٹرکیہ کے اندر موجود ونٹر ونڈو ہے، وہ 5 جنوری سے لے کر 10 فروری 2026 تک جو ہے وہ جانی تھی۔ اب ٹرکش فٹ بال فیڈریشن نے فیفا کو ایک خط لکھا ہے جس میں انہوں نے 15 دن کی مہلت چاہیے اور یہ کہا گیا ہے کہ یہ 15 دن کے لیے جو ہے ان کا جو ونٹر ونڈو ہے اس کو جو ہے ایکسٹینڈ کیا جائے۔ اب یہ بھی ایک بہت مشکل کام ہے کیونکہ یہ وہ ٹائم ہوتا ہے جب پورے یورپ کے اندر فٹ بال لیگز اور خاص طور پر جو یورپین لیگز ہیں وہ چل رہی ہوتی ہیں اور ان کو ایک پورا بڑا ٹائٹ شیڈول کیلنڈر ہوتا ہے، لیکن کیونکہ یہ معاملہ جو ہے وہ آپ کہیں ایک ایسا معاملہ ہے جس کی سینسٹیوٹی سے فیفا بھی واقف ہے اور فیفا کوشش کرے گا کہ وہ اس ونڈو کو جو ہے تھوڑا سا ایکسٹینڈ کرے، کیونکہ جس پیمانے پر یہ پلیئرز مطلب اگر 1024 پلیئر ہیں تو اس سے آپ یہ اندازہ لگا لیں کہ ان کے پاس اب کلبز کے پاس کھیلنے کے لیے کوئی کون میسر ہوگا۔ سو ان 1024 پلیئر پلس 371 ریفریز، ان میں سے 145 کے بارے میں تو بہت زیادہ سیریس ایلیگیشنز ہیں ریفریز کے خلاف، سو ان کو انویسٹیگیٹ کرنے میں بھی پراپر ٹائم لگے گا اور یہ انویسٹیگیشن جو ہے، اور ظاہری بات ہے یہ فٹ بال پلیئرز ہیں، ان کے مستقبل کا سوال ہے، تو یہ فٹ بال پلیئر اپنی جو قانونی چارہ جو یہ اس کے لیے بھی بھرپور انداز میں آئیں گے، سو اس لیٹیگیشن کے پروسیس کو کمپلیٹ کرنے میں بھی ٹائم لگے گا۔ بہرحال جو ونٹر ونڈو ہے ٹرکش فٹ بال کی اس کو 15 دن کے لیے ایکسٹینشن مانگی ہے، جو نارملی 5 جنوری سے لے کر 10 فروری تک جو ہے اس کو فیفا کیلنڈر کے مطابق الاؤ کیا گیا تھا۔ اچھا ذوالقرنین، کیا ماضی میں بھی اس طرح کا کوئی واقعہ ہوا ہے؟ جرم ثابت ہونے پر یہ بھی مجھے بتائیے گا کہ سزا کیا ہو سکتی ہے اور فیفا کے قوانین اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ اس سے پہلے جو اگر واقعات ہوئے ہیں، مطلب 2009 میں جرمنی کے اندر جو ہے اسی طرح فٹ بال لیگ کے اندر جو ہے بیٹنگ کے اور اس طرح آپ کہیں جوئے کے یا سٹے کے جو ہے شواہد ملے تھے اور یہ انکوائری تقریباً 200 افراد سے، جن میں پلیئرز بھی شامل تھے، آفیشلز بھی شامل تھے اور کوچز بھی شامل تھے، 9 کنٹریز میں، 9 ممالک میں کی گئی تھی اور خاص طور پر آپ کو 1 سال پہلے چائنیز فٹ بال فیڈریشن نے بھی اسی طرح کی تحقیقات کی تھی اور بڑے پیمانے پر لوگوں کو ملوث پایا تھا۔ تو 2 آرٹیکلز ہیں فیفا کے، ایک تو آرٹیکل 27 ہے جس کے تحت اگر کوئی بھی فٹ بال سے لنک پلیئر، کوچ، سٹاف، سپورٹنگ سٹاف جو یا بھی کوئی ریفری جو ہے وہ اگر بیٹنگ میں انوالو ملتا ہے تو اس پر زیادہ سے زیادہ 3 سال کا بین اور تقریباً $1,25,000 جو ہے وہ جرمانہ ہو سکتا ہے۔ لیکن یہ جو ٹرکش فٹ بال فیڈریشن کا معاملہ ہے اس میں
खुद रेफरेंस दिया है टर्किश फुटबॉल फेडरेशन ने आर्टिकल 57 फीफा कोड ऑफ कंडक्ट का, और इस 57 आर्टिकल के तहत किसी भी प्लेयर, कोच या रेफरी के मुलव्वस होने पर उस पर 8 महीने से लेकर 12 महीने यानी 8 माह से लेकर 1 साल की पाबंदी आयद हो सकती है। और अगर इसमें जो लोग मुलव्वस निकलते हैं तो उन पर एक साल की मैक्सिमम पाबंदी लग सकती है। और काफ़ी लोग हैं जो इसमें मुलव्वस होंगे, क्योंकि इस बड़े पैमाने पर जिस तरह टर्किश फुटबॉल फेडरेशन के सदर भी कह रहे हैं कि उनके पास सबूत हैं, अकाउंट्स की डिटेल्स हैं, और जिस तरह की गिरफ्तारियां भी हुई हैं, सो इससे लगता है कि उनके पास सबूत काफ़ी हैं। और अगर ये होता है तो ये एक लिहाज से तो टर्किश फुटबॉल के लिए बड़ा ही, आप कहें, एक ऐसा कदम होगा जिसमें उनके पास बहुत बड़ी प्लेयर्स की टेल जो है वो पीछे चली जाएगी, लेकिन इखलाकी मोरालिटी अंदाज में उनकी बहुत बेहतरी आएगी। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। जुल्करनैन शेख हमारे नुमाइंदे स्पोर्ट्स के हमारे साथ मौजूद थे और उनसे बात हो रही थी पाकिस्तान में क्रिकेट और तुर्किया में फ़ुटबॉल के हवाले से। अब आपको लेकर चलते हैं नाजरीन हम सऊदी अरब की तरफ, जहां से एक ऐलान सामने आया है, और वो ऐलान है हज 2026 के लिए वजारत हज व उम्रा ने नए क़वानीन मुतारिफ़ करवाए हैं, और उनमें ख़ास तौर पर मेडिकल के हवाले से खुसूसी SOPs शामिल हैं, और बैरून ममालिक से आने वाले तमाम ज़ायरीन के लिए उन SOPs पर अमल करना लाजिम करार दिया गया है। मज़ीद जानते हैं, हमारे नुमाइंदे इमरान ऐवान हमारे साथ मौजूद हैं। जी इमरान, बताइएगा। 2026 का जो हज है उसके हवाले से नए कानून मुतारफ़ कराए गए हैं, जिसके मुताबिक मेडिकल के हवाले से स्पेशली देखा गया है हज 2025 में कुछ अमवात होने की वजह से 2026 में अहम कुछ इक़दाम किए गए हैं, जिसके मुताबिक जो लोग यानी हार्ट अटैक और गुर्दे के अमराज में मुब्तला हैं, या इसके अलावा जिनको कभी या वो पैदल नहीं चल सकते, या इसके अलावा कोई ऐसी संगीन बीमारी है जिससे वो यानी दौरान हज प्रॉपर आपको सही नहीं कर सकते, तो उनके लिए मिनिस्ट्री ऑफ हज उम्रा ने कहा है कि वो लोग हज अदा नहीं कर सकते। तो इसके अलावा जो ख़वातीन हैं जिनके 6 महीने से ज़्यादा अरसा हो चुका है, वो ख़वातीन भी हज अदा नहीं कर सकेंगी। ये जो नए कानून है ये स्पेशली इंसानी मवाद को रोकने के लिए किया गया है। इसके अलावा स्पेशली मेडिकल के हवाले से इस दफ़ा ड्रोन का इस्तेमाल होगा, जिन किसी नाखुशगवार वाक़े के कंट्रोल करने के लिए जहाँ पे मेडिसिन की एमरजेंसी ज़रूरत होगी उस जगह पे वो मेडिसिन ड्रोन के थ्रू पहुँचाई जाएगी। जी बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। इमरान ऐवान हमारे नुमाइंदे सऊदी अरब से हमें ज्वाइन कर रहे थे और हमें बता रहे थे कि क्या मेडिकल के हवाले से नए SOPs हैं जो कि 2026 के हज में इम्प्लीमेंट किए जाएंगे। नाजरीन, आज के प्रोग्राम में इतना ही। आपसे अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात करेंगे। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।